अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है शामत माल। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात मेरे जहन में खटक रही है। अगरचा वो यही जाहिर कर रहा था कि पत्ते खोल कर खेल रहा है, लेकिन ये भी मुमकिन था पत्ते के पीछे पत्ते छुपे हों। मैं उसके पत्तों की तादाद से आगाह नहीं था, लिहाजा उसकी सोच को हीले बहाने ही से समझ सकता था। कौन सी बात आपके जहन में खटक रही है? अगर रूबी के वुरसा ने इस मामले को उछालने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? वो बहुत ही कमज़ोर और गई गुजरी पार्टी है। उनमें इतना हौसला नहीं कि वो इक़दाम कत्ल का सहारा लेकर राजा को कोई बड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश करे। वो लोग इसी बात पर खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि रूबी की जान बच गई, और अगर उन्होंने ज़्यादा ही 3-5 करने की कोशिश की तो उनका मुनासिब इलाज कर दिया जाएगा। बात ख़त्म करते करते उसका लहजा ख़ासा शफ़ाक़ हो गया था। थानेदार की बात सुनकर मुझे तशवीश हुई। मसलन किस किस्म का इलाज? शायद आपको दूसरी पार्टी के पस मंज़र से पूरी तरह वाकफ़ियत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे रूबी के ख़ानदानी पस मंज़र से वाकई कोई आगाही नहीं। मैं बताता हूँ। ज़ख्मी होने वाली लड़की रूबी की फ़ैमिली सिर्फ़ 3 अफराद पर मुश्तमिल है, यानी रूबी, उसकी माँ और उसका बीमार बाप। रूबी शदीद ज़ख्मी होकर हस्पताल में पड़ी है। उसका बाप अलीमुद्दीन टीबी की आखिरी स्टेज पर है। अलावा अज़ीव और दमे का भी मरीज़ है। काफ़ी अरसे से सिर्फ बिस्तर का होकर रह गया है। आज आकर रूबी की माँ नुसरत बाकी बचती है। बूढ़ी नुसरत सिलाई वगैरह करके घर के मसाइल को हल करने के लिए कोशां रहती है। इन हालात में आप ही बताएं, किसकी बस में है कि वो केस को उठाने के लिए अदालतों के चक्कर काटे? कम अज़ कम ये काम नुसरत के बस का तो नहीं है। मैं रूबी और उसके वालिदैन के लिए दिल में हमदर्दी रखता हूँ, इसीलिए मैंने वो इलाज वाली बात की है। वो इतना कहकर खामोश हो गया। मैं नहीं जानता था वो आगे क्या कहने का इरादा रखता है, इसलिए मैं भी चुप रहा। थोड़ी देर बाद वो दोबारा बोला, मैंने मिसेस हारून से इस सिलसिले में बात की थी। वो अपने बेटे के केस में बड़ी कुशादा दिली का सबूत दे रही है। अगर रूबी की माँ ने ज़्यादा शोर मचाने की कोशिश की तो सिक्का राइजुल वक्त से उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। बेग साहब, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अदालतों के चक्कर काटने से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय जूते घिसने और जेब फटने के। जब तक आप जैसे काबिल वकील का साथ ना हो, अपना हक वसूल करना भी मुमकिन नहीं। चलो, नुसरत को थोड़ी बहुत रकम मिल जाएगी तो उसके बहुत से घरेलू मसाइल हल हो जाएंगे। मेरा ख़याल है ये बात उसकी समझ में आ जाएगी। थानेदार के हमदर्दी जताने के अंदाज से मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई। ये दुनिया बड़ी ख़राबे की जा है और इस ख़राबे का सबब इसमें बसने वाले इंसान ही हैं। अक्सर लोग मफाद परस्त, खुद गर्ज़ और बेहिस होते हैं। वो मतलब बरारी के लिए ऐसी मक्कारी दिखाते हैं कि उनका अमल बड़ा नेक और मस्बत नज़र आने लगता है। देखने वाले यही समझते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई हमदर्द और इंसान दोस्त हो ही नहीं सकता। इस तरह वो दूसरे से हमदर्दी जता कर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। थानेदार भी कुछ इसी किस्म की नेकी करने का इरादा रखता था। क्या रूबी का बाकायदा बयान ले लिया गया है? अभी तक वो होश ही में नहीं आई। अदालत इस सिलसिले में सवाल कर सकती है, खुसूसन इस सूरत में कि बेहोश होने से पहले उसने डॉक्टर को राजा और उसकी गाड़ी के बारे में बता दिया था। अदालत जब पूछेगी तो देख लेंगे। मैं अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर चुका तो जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। ठीक है, मुझे इजाज़त दें। कल सुबह अदालत के कमरे में मुलाकात होगी, 2 मुखालिफ धड़ों के रूप में। उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया और मैं निहैस लहजे में बोला, 2 ऐसे मुखालिफ धड़े जिनका मकसद एक ही हो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। अगले ही लम्हे में थानेदार के कमरे से निकलकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। मैंने अपनी गाड़ी को उस अस्पताल के बाहर रोक दिया जहाँ के इमरजेंसी वार्ड में रूबी ज़ेरे इलाज थी। उस अस्पताल के बारे में मैंने नादरा बेगम से तफसीलन मालूमात हासिल कर ली थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई इरादा ज़ाहिर ना किया कि मैं रूबी से मिलने अस्पताल जाऊंगा, और थानेदार को भी मैंने इस सिलसिले में कोई भिनक नहीं दी थी। ताहम मैंने अपने दफ्तर से रवाना होते वक्त ये फ़ैसला कर लिया था कि राजा के इंटरव्यू के बाद मैं मस्कूरा अस्पताल जाकर रूबी को एक नज़र ज़रूर देखूंगा। राजा से होने वाली मुलाकात और थानेदार के अज़ाइम जान लेने के बाद तो ये और भी ज़रूरी हो गया था कि मुतासरा पार्टी की खबरगिरी की जाए।
उस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। मैंने अपने कोट और टाई को उतार कर गाड़ी की अकबी नशिस्त पर डाल दिया, ब्रीफकेस को भी गाड़ी के अंदर ही रहने दिया और दरवाजे लॉक करके अस्पताल की इमारत में दाखिल हो गया। इमरजेंसी वार्ड तक रसाई हासिल करने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ड्यूटी डॉक्टर ने मुझे बताया कि रूबी को कहाँ रखा गया है। मैं सीधा उस तरफ बढ़ गया। वो एक बड़ा सा हॉल था जहाँ कमोबेश 25 बेड लगे हुए थे और उनमें से कोई भी खाली नज़र नहीं आ रहा था। मैं उन बेड्स के दरमियान से गुजरते हुए C13 तक पहुंच गया। मुझे बताया गया था रूबी को C13 पर रखा गया। रूबी की आंखें बंद थी, लगभग पूरा सर सफ़ेद बैंडेज में छुपा हुआ था। उसके सीने तक सफ़ेद चादर खींची हुई थी, लिहाजा मैं अंदाज़ा न लगा सका कि सफ़ेद शीट के नीचे ज़ख्मों और चोटों की क्या पोजीशन है। अलबत्ता बाई बाजू पर कोहनी के करीब प्लास्टर चढ़ा हुआ था जो किसी ख़तरनाक फ्रैक्चर की निशानदही कर रहा था। उसके दाएं बाजू में ड्रिप लगी हुई थी। स्टैंड पर लगी हुई ड्रिप के अंदर मौजूद लिक्विड के रंग से अंदाज़ा हुआ कि ग्लूकोज में किसी किस्म के इंजेक्शन वगैरह भी शामिल किए गए हैं। रूबी के जिस्म का जितना हिस्सा खुला हुआ था उससे मुझे ये समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि वो एक खूबसूरत लड़की थी। एक बात की मुझे हैरत हुई, इमरजेंसी वार्ड के आसपास कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा था, हालांकि वहां हमा वक्त किसी न किसी को मौजूद रहना चाहिए था ताकि होश में आती ही रूबी का बयान कलम बंद किया जा सके। हादसे के शिकार शख्स के बयान की बड़ी अहमियत होती है। रूबी ने राजा के बारे में डॉक्टर को जो कुछ बताया था वो नाकाफ़ी था, लेकिन लगता था कि थानेदार ने राजा के साथ ख़ास रियायत बरतने का फ़ैसला कर लिया था। इसीलिए वो रूबी के बयान को कोई ख़ास अहमियत नहीं दे रहा था और मेरे ख़्याल में वो अपने फ़राइज़ से गफलत बरतने का मुर्तकिब हो रहा था, जिसके लिए उस पर कोई बड़ी मुसीबत भी आ सकती थी। रूबी के बेड के नज़दीकी लोहे के बेंच पर एक सांवला सा खुश शक्ल नौजवान बैठा था। वो बिलाशुबा एक हैंडसम शख्स था। मेरी मालूमात के मुताबिक वालिदैन के सिवा रूबी का इस दुनिया में और कोई नहीं था, लिहाजा मैं तवक्को कर रहा था कि उसके बेड के करीब उसकी माँ नुसरत से मेरी मुलाकात होगी। उस पुरकशिश नौजवान को देखकर मुझे कदरे हैरत हुई। मैंने सवालिया नज़र से उस नौजवान को देखा तो उसकी आंखों में मेरे लिए भी एक इस्तफसार झलक रहा था। वो मेरी आमद को भी गैर मुतवक्को महसूस कर रहा था। मैं अपना कोट और टाई गाड़ी में छोड़ आया था, लिहाजा मुझे बहैसियत वकील तो पहचाना नहीं जा सकता था। मेरा नाम अमजद है। मैं रूबी के बाप का एक देरीना दोस्त हूँ। ओह, मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा अमजद साहब। मैं कराची से बाहर गया हुआ था। और तुम कौन हो? मेरा नाम फैसल है। मैं रूबी का कज़न हूँ। उसके लहजे की लड़खड़ाहट ने मुझे बताया वो दरोह गोई से काम ले रहा था, मगर मैंने मज़ीद कुछ सवाल करके उसे किसी इम्तिहान में डालना मुनासिब ना समझा। अगर मैं उससे कहता कि रूबी के किसी कज़न से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ तो मजबूरन उसे भी मेरी तरह बहाना करना पड़ता कि वो कराची से बाहर गया हुआ था या फिर इसी नौइयत की कोई और तोजी। नुसरत कहाँ है? आंटी ज़रा कैंटीन तक गई हैं। इसकी क्या सूरत हाल है? सूरत हाल खासी गंभीर है। शदीद चोटें आई हैं रूबी को। कम अज़ कम 1.5-2 महीने तो इसे बिस्तर पर ही रहना होगा। मेरे इस्तफसार पर उसने मज़ीद बताया कि रूबी के सर के अकबी हिस्से में सबसे ख़तरनाक चोट आई है, जिसकी वजह से उसकी खोपड़ी चिटक गई है। डॉक्टरों को सर में 12 टांके लगाना पड़े। वो बड़ी मुश्किल से खून रोकने में कामयाब हुए। बाएं बाजू में कोहनी के करीब फ्रैक्चर हुआ था। इसी तरह दाएं टांग में पिंडली की हड्डी भी टूटी हुई थी। फैसल ने बताया कि पिंडली पर भी प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पसलियों में भी अच्छी खासी ज़रबें लगी थी। सड़क पर घिसटने के सबब चेहरे पर जो खराशें आईं वो भी मामूली नौइयत की नहीं थी। अलगर्ज़ वो टूट फूट कर जिंदा बच गई थी। वो रूबी की शिकस्त और रेख्त की तफसील बता चुका तो मैंने पूछा, डॉक्टर ने इसके बारे में क्या कहा है? डॉक्टर ने इसकी हालत ख़तरे से बाहर बताई है, ताहम रूबी को कम अज़ कम 1 हफ़्ते तक अस्पताल में रहना होगा। डॉक्टर का कहना है कि सर वाली चोट की वजह से रूबी की यादाश्त भी मुतासर हुई है। वो नहीं जानती उसके साथ क्या पेश आया है। तुम कब से यहाँ हो? हादसे की इत्तला मिलती ही मैं आंटी को लेकर अस्पताल आ गया था, तब से यहीं पर हूँ। इस दौरान रूबी को होश आया था? मैंने तो इसे होश में नहीं देखा। अभी तो खैर इसे दवाओं के ज़ेरे असर भी रखा गया है। वैसे इसकी यादाश्त वाला मामला खासा तशवीशनाक है। फैसल की इस बात ने मुझे चौंका दिया। मेरी मालूमात के मुताबिक रूबी ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को राजा और उसकी गाड़ी के बारे में बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था। इसके बाद वो बेहोश हो गई थी। अगर वाकई उसकी यादाश्त के साथ कोई गड़बड़ हो गई थी तो सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाती थी। मैंने फैसल से रूबी के इब्तिदाई बयान का जिक्र किया तो उसने कहा, ये बात मेरे सुनने में भी आई है। रूबी की निशानदही पर ही पुलिस ने इस हादसे के ज़िम्मेदार को गिरफ़्तार कर लिया है।
مجھے پتہ چلا ہے راجہ نامی اس شخص کو کل صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں راجہ جیسے سفاک درندوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ یہ لوگ انسانی جان کو ایک کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ فیصل کے لہجے کی تندی نے مجھے بتا دیا کہ وہ راجہ کے لیے اپنے دل میں نفرت کا آتش فشاں چھپائے بیٹھا ہے۔ تم فکر نہ کرو، قصوروار کو واقعی سزا ملے گی، وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ پولیس؟ اس نے ایک لفظی جملہ بول کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس ایک لفظ پر مشتمل جملے میں اس نے پولیس پر اپنے عدم اعتماد کا اعلان کر دیا تھا۔ میں نے ایک نئے زاویے سے اسے کریدا، برخوردار تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے تم راجہ کو اچھی طرح جانتے ہو۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں جناب، وہ ایک فراڈ ٹریول ایجنٹ ہے، اس نے روبی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، میرا بس چلے تو میں۔ اس نے نفرت انگیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں تھا کہ وہ آگے کیا کہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے جذبات نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ راجہ کے لیے اس کی نفرت میں ایک خاص قسم کی تپش موجود تھی، وہ تپش جو رقیب روسیہ کے لیے ہوا کرتی ہے۔ نفرت اور محبت بڑے عجیب جذبات ہیں، اپنے انداز و اطوار میں یہ ایک دوسرے کے لیے سوا سیر ثابت ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا، اس لیے آس پاس ہی موجود رہتے ہیں اور بعض اوقات ایک کے اندر سے دوسرا جنم لیتا ہے۔ ہم جس شے کو پسند کرتے ہیں اسے نقصان پہنچانے والے سے ہمیں نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ہمارے لیے قابل نفرین ہو اس کی مخالفت کرنے والا ہمیں اپنا اپنا سا لگنے لگتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ فیصل کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کا معاملہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس نوجوان کی آنکھوں میں روبی کے لیے محبت اور چاہت کے جو جذبات نوٹ کیے وہ راجہ سے اس کی نفرت اور عداوت کو سمجھنے کے لیے کافی تھے۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روبی کو اس حالت میں پہنچانے والے شخص کو بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی، اس کھلی دہشت گردی کی۔ کیا آپ واقعی علیم الدین انکل کے کوئی دیرینہ دوست ہیں؟ میں ہر مظلوم کا دوست اور ہر ظالم کا دشمن ہوں، اس میں دیرینہ اور حالیہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اسی وقت ایک پستہ قامت سانولی سی عورت ہمارے قریب آ گئی، اس کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہ نصرت کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ فیصل کی آواز نے میرے دل کی گواہی کا عملی ثبوت پیش کر دیا۔ اس نے کہا، نصرت آنٹی، یہ امجد صاحب ہے، انکل کے کوئی بہت ہی پرانے دوست ہیں، آپ تو انہیں جانتی ہوں گی۔ نصرت نے اجنبی نظر سے مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ مجھے اس لیے نہیں پہچان رہی کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں۔ بہرحال میں روبی کے سلسلے میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ ذرا باہر آئیں۔ نصرت کی آنکھوں میں مجھے لمحاتی تذبذب نظر آیا، پھر وہ میرے ساتھ باہر جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ فیصل سے بولی، بیٹا تم روبی کا خیال رکھنا۔ جی آنٹی۔ میں نصرت کے ساتھ وارڈ سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے سوالیہ نگاہ سے مجھے دیکھا تو میں نے اپنا تعارف کرانے کے لیے نہایت ہی مختصر اور موزوں الفاظ میں اسے صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ پولیس بھی رشوت لے کر راجہ کا ساتھ دے رہی ہے تو پہلے تو اسے یقین نہیں آیا۔ جب بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو گہری تشویش نے اسے گھیر لیا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کروں؟ اس واقعے نے میرے حواس مختل کر کے رکھ دیے ہیں۔ آپ مجھے ایک ہمدرد انسان لگے ہیں اور قانون وغیرہ بھی جانتے، آپ ہی کوئی مفید مشورہ دیں۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ راجہ نے روبی کو اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کیوں کی؟ جب تک اس کے جرم کا محرک سامنے نہیں آئے گا میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکوں گا۔ آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا یہ اقدام قتل کی ایک واردات ہے۔ اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن میں توقع کر رہی تھی کہ وار راجہ کی ماں کی طرف سے ہوگا۔ فیصل مجھے اس سلسلے میں بہت کچھ بتاتا رہتا تھا۔ راجہ کی ماں روبی سے شدید نفرت کرتی ہے اور اس کی کوشش رہی ہے کہ راجہ روبی کو ملازمت سے نکال دے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی راجہ اس قسم کی حرکت کرے گا۔ وہ پہلی کوشش میں ناکام ہوا ہے، اگر وہ صاف بچ نکلا تو آئندہ بھی ایسی کوشش ضرور کرے گا۔ حالات و واقعات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے وہ بچ نکلے گا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کی بیٹی روبی اور ایجنسی کے مالک راجہ میں کس قسم کا تعلق تھا؟ نادرہ بیگم روبی کو کیوں سخت ناپسند کرتی تھی اور راجہ روبی کی جان کا دشمن کیوں ہو گیا؟ میری معلومات کے مطابق روبی اس ایجنسی میں ایک معمولی ملازم تھی۔ ملازم اور مالک کی دشمنی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ان حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ نصرت نے میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔
روبی کی خواہشات حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھیں۔ اس کی ابتدائی زندگی غربت اور اسرت میں گزری تھی، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی۔ اس تبدیلی کے لیے اسے کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو انتہائی دولت مند اور مضبوط ہو۔ وہ قطرہ قطرہ دریا بنانے کی قائل نہیں تھی، بلکہ پورے سمندر ہی کو اٹھا کر گھر میں لانا چاہتی تھی۔ B.Com کرنے کے بعد وہ ملازمت کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ بیمار باپ اور بوڑھی ماں اس کا راستہ نہ روک سکے۔ گھر میں پیسے آنے کی امید نے ان کی زبانوں پر قفل ڈال دیے تھے۔ گھر میں آسودگی لانے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے، اور پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں۔ روبی تھوڑا تھوڑا کما کر زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے برسوں انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جیک پاٹ کے لیے کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ پھر جب راجا نے اس میں خصوصی دلچسپی لینا شروع کی تو اس نے اپنی منزل 2 گام پر کھڑی دیکھ لی۔ اگر وہ راجا سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو اس کے سارے دل درد دور ہو جاتے۔ راجا کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اس کی خواہش تھی۔ اگر راجا اس سے شادی کر لیتا تو اس کی زندگی میں بہار آ جاتی۔ صدیوں کا سفر لمحوں میں کٹتا نظر آیا تو اس نے 2 گام کا فاصلہ خود طے کر کے اپنی منزل کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران فیصل نے روبی پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے حالات میں پیدا ہونے والی اس تبدیلی کے بارے میں نصرت کو بتاتا رہا، اور نصرت نے ماں ہونے کے ناطے بیٹی کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر ڈالی، لیکن روبی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کچھ عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر حالات میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ کھلی کھلی اور خوش رہنے والی روبی ایک دم مرجھا گئی۔ اب وہ ہر وقت خاموش اور اداس رہنے لگی۔ ماں نے اس کی دل گرفتگی کا سبب جاننے کی کوشش کی تو کچھ حاصل نہ ہوا۔ تاہم اس دوران وہ بدستور ملازمت پر جاتی رہی۔ اس کی اداسی اور پسماندگی کا سبب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چند روز بعد فیصل نے نصرت کو جو رپورٹ دی وہ خاصی تشویشناک تھی۔ نادرہ بیگم کو روبی اور راجا کے تعلقات کا علم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے سخت ناراض ہوئی اور اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پہلی فرصت میں روبی کو ملازمت سے نکال دے۔ نادرہ بیگم روبی سے شدید نفرت کرنے لگی، کیونکہ وہ راجا کی شادی کسی اونچے گھرانے میں کرنے کی خواہاں تھی۔ روبی کے بارے میں نادرہ کا خیال یہ تھا کہ راجا بے وقوفی میں نالی کے کیڑے سے اٹکیلیاں کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ اس کی کلاس نہیں۔ روبی راجا کی ایجنسی کی ایک مفید ورکر تھی۔ اس نے ماں کے حکم پر روبی کو فوری طور پر ملازمت سے برخاست تو نہ کیا، تاہم اس کی طرف سے ایک دم کھنچ گیا۔ راجا اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ماں کی انگلی پکڑ کر چلنے کا عادی تھا۔ وہ نادرہ بیگم کی مخالفت میں نہیں جا سکتا تھا۔ ماں کے فرمان پر وہ روبی کی طرف سے بالکل ہٹ گیا۔ روبی راجا کے معاملے میں پوری طرح سنجیدہ تھی۔ راجا کے لیے یہ سب کچھ کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، مگر اس کا یہ رویہ روبی کے لیے بڑا اذیت ناک ہو گیا۔ پتہ نہیں ان دونوں میں کیا شکوے شکایات ہوئیں۔ ابھی یہ کشیدہ صورتحال چل رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا، جس کے سبب روبی اسپتال کے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ جو لوگ اپنی آنکھوں میں حد سے زیادہ وسیع خواب سجا لیتے ہیں اور کسی کی نہیں سنتے، انہیں بالآخر ایک روز بہت شدید دھچکا پہنچتا ہے۔ حقیقت سے نگاہ چرانے سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ روبی کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کا سانحہ گزرا تھا۔ نصرت کی پوری کہانی سننے کے بعد میں نے کہا، آپ کا بھتیجا فیصل مجھے خاصا معقول اور سلجھا ہوا نوجوان لگا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے وہ اپنے دل میں روبی کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ وکیل صاحب کیا بتاؤں، اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اپنوں سے زیادہ غیر کام آتے ہیں۔ غیر؟ نصرت نے بڑے آرام سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ لیکن اس نے تو مجھے بتایا ہے وہ روبی کا کزن ہے۔ فیصل ہمارے محلے میں رہتا ہے، اس سے ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں، لیکن اس نے ہمیشہ اپنوں سے زیادہ ہمارا خیال رکھا ہے۔ بہت ہی سمجھدار اور فرما بردار بچہ ہے، لیکن پتہ نہیں یہ بات روبی کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ روبی کی آنکھیں تو آسمان پر چمکنے والے ستاروں پر لگی ہوئی تھیں۔ زمین پر کھلنے والا گلاب اس کی نگاہ میں کیسے آ سکتا تھا؟ البتہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا کہ نصرت کے ایک جملے کے کوزے میں حقائق کے کتنے بڑے دریا بند ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، اب آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ پوری صورتحال آپ کے سامنے۔ میرے خیال میں راجا کو بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس کا جرم سنگین نوعیت کا ہے۔ قتل عمد کا اقدام اگر عدالت میں ثابت ہو جائے تو مجرم کو کم و بیش 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔
وہ الجھن زدہ انداز میں بولی، مگر عدالت میں راجہ کے جرم کو کیسے ثابت کیا جائے؟ آپ نے بتایا ہے پولیس نے راجہ کی رہائی کے لیے نادرہ بیگم سے اچھی خاصی رقم کھا لی ہے، کسی بھی صورت راجہ کی جان نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن اس نے مجھے پیشکش کی ہے کہ اس سلسلے میں اگر میں کوئی اعتراض کروں تو فیصل کسی قابل وکیل کی خدمات حاصل کر سکتا ہے اور وہ ہر قسم کا خرچہ بھی اٹھانے کو تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ نوجوان واقعی آپ لوگوں سے مخلص ہے، اس کا مشورہ خاصا معقول ہے، آپ کو مخالف پارٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا کار ثواب ہے۔ ٹھہرے، میں فیصل کو آپ کے پاس بھیجتی ہوں، آپ اس سے بات کر لیں، یہ قانونی معاملات میری سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک 5 منٹ بعد فیصل میرے سامنے کھڑا تھا۔ روبی کے بستر سے وہاں تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ سکتا تھا۔ مجھے یقین ہے نصرت نے باقی وقت فیصل کو میرے بارے میں بتانے پر صرف کیا ہوگا۔ ہیلو امجد صاحب، آنٹی نے بتایا ہے آپ ایک وکیل ہیں اور روبی والے معاملے میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ تم سے زیادہ نہیں برخوردار۔ میرا انداز ایسا چبھنے والا تھا کہ وہ کھسیانہ سا ہو کر رہ گیا۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ مجھے روبی سے گہری ہمدردی پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے میں نے راجہ کی وکالت کا ارادہ ترک کر دیا۔ کل میں نادرہ بیگم کی رقم اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا جامع تعارف کروایا اور فیصل کو اس تمام گفتگو کا خلاصہ سنایا جو اب تک میرے، نادرہ بیگم، راجہ اور تھانے دار کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ بیگ صاحب، مجھے جس وکیل کی تلاش تھی وہ آپ ہی ہیں۔ آپ ایک ہمدرد اور انسان دوست وکیل ہیں۔ میں آپ کی فیس اور دیگر عدالتی اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ روبی کے کیس کو آپ ڈیل کریں۔ اس نوجوان کے جذبے نے مجھے متاثر کیا۔ وہ روبی کو چاہتا تھا اور اسی چاہت میں وہ راجہ کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے کا خواہشمند تھا۔ جب اس نے میری فیس اور دیگر اخراجات برداشت کرنے کی بات کی تو میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، فیصل تم کرتے کیا ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ فکر نہ کریں بیگ صاحب، میں آپ کی فیس اور دیگر خرچے برداشت کرنے کی سخت رکھتا ہوں۔ روبی کے کسی معاملے کے لیے تو میں بڑی سے بڑی قربانی بھی دے سکتا ہوں۔ آج کل ایسے نوجوان ناپید ہوتے جا رہے ہیں جو کسی کی خاطر کچھ کر گزرنے کا عزم رکھتے ہو۔ اکثر تو اس امید پر چاروں طرف نگاہ دوڑاتے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں آنے والی لڑکی اتنی مضبوط ہو کہ پھر ان کی زندگی میں کوئی معاشی مسئلہ باقی نہ رہے۔ آنے والی اسے گھر کے اندر اور باہر دونوں محاذوں پر بھرپور مالی مدد دے اور اس کے روز و شب آرام و آسائش سے بسر ہو۔ بڑا واہیات سا ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ میں نے فیصل کی طرف ستائشی نظر سے دیکھا اور کہا، میں تمہارے جذبات کی سچائی کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے وہ سوال اس لیے کیا تھا کہ تمہاری مصروفیات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سائٹ کی ایک ٹیکسٹائل مل میں ٹیکسٹائل ڈیزائنر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اور وہاں سے اسے خاصی معقول تنخواہ ملتی ہے۔ فیصل ہر حوالے سے روبی کے لیے موزوں تھا۔ اسے نظر انداز کر کے روبی کا راجہ کی طرف لپکنا سراسر حماقت اور بے وقوفی تھی۔ وہ اپنی وسیع و عریض خواہشات کے اصول کے لیے ایک ایسی ڈگر پر قدم رکھ بیٹھی تھی جہاں تاریکی اور تباہی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے فیصل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے تو یہ ایک پولیس کیس ہے۔ اصولی طور پر سرکاری وکیل کو روبی کی حمایت میں بول کر انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے زور مارنا چاہیے، لیکن پولیس کے حالیہ رویے سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سرکاری وکیل کوئی قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھائے گا۔ پھر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے وکیل والی جو بات کی ہے وہ کوئی فارمولہ نہیں، قانون کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ اگر کسی پارٹی کو وکیل سرکار پر بھروسہ نہ ہو تو وہ اپنے کیس کی پیروی کے لیے کسی پرائیویٹ وکیل کی خدمات بطور وکیل استغاثہ حاصل کر سکتا ہے۔ استغاثہ کی طرف سے میں روبی کا کیس لڑنے کو تیار ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیگ صاحب۔ اس چکر میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں۔ جب میں نے تمہاری روبی کا وکیل بننا قبول کر لیا ہے تو کیوں نہ اسی لمحے سے کام شروع کر دیا جائے۔ آؤ میرے ساتھ۔ تمہاری روبی جیسے الفاظ نے فیصل کو ایک انوکھی خوشی سے نہال کر دیا۔ وہ یہ پوچھنا بھی بھول گیا کہ میں اسے اپنے ساتھ کہاں لے جا رہا ہوں۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی مانند میرے ہمراہ چلتا رہا اور ہم اس اسپتال کے انچارج ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں ایک وکیل ہوں اور آپ کے ایمرجنسی وارڈ میں موجود ایک شدید زخمی لڑکی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں، آپ نے اس لڑکی کا کیا نام بتایا؟ ابھی تک تو میں نے اس کا نام نہیں بتایا۔ بہرحال اس بدنصیب کا نام روبی ہے۔ لگ بھگ 2:30 بجے دوپہر اسے شدید زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا تھا۔ یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے۔
ہاں ہاں، ہم نے اسے انتہائی ضروری ٹریٹمنٹ دے دیا ہے۔ اس بیچاری کے جسم کی بہت ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ اس وقت وہ مسکن دواؤں کے زیر اثر ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ڈاکٹروں کی بروقت کوشش کے نتیجے میں وہ خطرے سے باہر آ چکی ہے۔ 5-6 روز بعد اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ یہ سب تو مجھے بھی معلوم ہے ڈاکٹر صاحب، میں ابھی اسے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک پولیس کیس ہے اور واقعات و شواہد اقدام قتل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک زخمی لڑکی کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ ایسی صورت میں تو اس کا بیان اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا جب اسے اسپتال لایا گیا تھا۔ بیگ صاحب، ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں ہیں۔ جب وہ زخمی لڑکی ہمارے اسپتال میں لائی گئی اور اٹینڈ کرنے والے ڈاکٹر کو اس نے گاڑی اور گاڑی کے مالک کے بارے میں بتایا تو ہم نے سب سے پہلے پولیس ہی سے رابطہ قائم کیا تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہماری نشاندہی پر ہی پولیس نے حادثے کے ذمہ دار شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ مجھے یہ بات معلوم ہے۔ روبی کے اب تک بیان ریکارڈ نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اس دوران زیادہ تر بے ہوش رہی ہے۔ جب تک اس کی صحت اجازت نہیں دے گی، ہم کسی قسم کے انٹرویو کے لیے کسی شخص کو اس کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ وجہ فرمایا آپ نے، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر کسی ذمہ دار پولیس والے کو ہمہ وقت اسپتال میں رہنا چاہیے۔ روبی کو کسی بھی وقت ہوش آ سکتا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں ایک کانسٹیبل تک ادھر نظر نہیں آ رہا۔ اس سلسلے میں آپ متعلقہ پولیس والوں سے جا کر پوچھیں، یہ ہمارے فرائض کا حصہ نہیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داری بطریق احسن نبھائی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ مجھے اس ڈاکٹر سے تو ملوا سکتے ہیں، روبی نے جسے گاڑی کے مالک اور نمبر کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا نام اسد اللہ ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی آف کر کے جا چکا ہے۔ مجھے افسوس ہے میں اس سے آپ کی بات نہیں کروا سکتا۔ آپ ڈاکٹر اسد اللہ کا فون نمبر تو مجھے دے سکتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنا رابطہ نمبر یہاں چھوڑ جائیں، میں ڈاکٹر اسد سے آپ کو فون کروا دوں گا۔ اس کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے میں نے زیادہ ضد نہیں کی اور اپنا وزٹنگ کارڈ اسے دے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ فیصل ڈاکٹر سے گفتگو کے دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ کوریڈور میں قدم رکھتے ہی اس کی زبان کھل گئی۔ بیگ صاحب، میرے لیے کیا ہدایات ہیں؟ تمہارا کام کل سے شروع ہوگا۔ فی الحال تم اپنی آنٹی کو میرے پاس لے آؤ۔ میں چند اہم کاغذات پر مدعی کی حیثیت سے اس کے دستخط لینا چاہتا ہوں، تاکہ عدالت میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ تم نصرت کو یہیں ٹھہرنے کے لیے کہنا، میں گاڑی میں سے اپنا بریف کیس لے کر آ رہا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر وارڈ میں داخل ہو گیا تو میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ میں بریف کیس لے کر واپس آیا تو نصرت کوریڈور میں ایک دیوار کے ساتھ بچھی سنگی بینچ پر موجود تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لے لیے۔ وہ میری کارروائی سے خاصی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ میرا بے حد شکریہ ادا کرنے کے بعد بولی، ٹھہریں، میں فیصل کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کو گاڑی تک چھوڑ آئے گا۔ اس کی فرمائش پر میں ایک سنگی ستون کے قریب ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد فیصل وارڈ سے نکلا اور بڑے احترام سے اس نے میرے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ ہم پہلو بپہلو چلتے گاڑی تک پہنچے۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے محسوس کیا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر تذبذب کا شکار تھا۔ ہاں بولو برخوردار، کیا مسئلہ ہے؟ بیگ صاحب، میں نے اس کیس کا ذمہ تو اٹھا لیا ہے، لیکن ابھی تک آپ کی فیس ادا نہیں کی۔ وہ دراصل اس وقت میری جیب میں اس وضاحت کی ضرورت نہیں فیصل، میں تمہاری حالت اور مجبوری کو سمجھ رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی مقدمہ جیتنے کے لیے جیب میں رقم سے زیادہ دل میں جذبے کا ہونا ضروری ہے، اور تمہارا دل اس معاملے میں خاصا زرخیز ہے۔ میری فیس کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ تم کل صبح عدالت کے وقت سے پہلے میرے دفتر آ جانا، تم سے اور بھی بہت سی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ فیس والا معاملہ بھی اسی وقت نمٹا لیں گے۔ میں نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو رات کے 11:30 کا وقت تھا۔ میں نے گاڑی کو پورچ پہ کھڑا کیا اور اس سے باہر آیا ہی تھا کہ میری سماعت سے فون کی مخصوص گھنٹی کی آواز ٹکرائی۔ جب میں فون والے کمرے میں پہنچا تو فون خاموش ہو گیا۔ اس زمانے میں کالر آئی ڈی کی سہولت مہیا نہیں تھی، لہٰذا محض گھنٹی کی آواز پر فون سیٹ کو دیکھ کر یہ اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کس کا فون ہوگا۔ میں چینج کرنے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ میں لباس تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تو فون کی گھنٹی نے استقبال کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے نادرہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ ہیلو بیگ صاحب، آپ کہاں تھے؟ میں 1 گھنٹے سے آپ کو ٹرائی کر رہی ہوں۔ آئی ایم سوری، میں ابھی گھر میں داخل ہوا ہوں۔ تھانے سے نکلے ہوئے تو آپ کو لگ بھگ 2 گھنٹے ہو گئے۔
آپ کا گھر تو کراچی ہی میں واقع ہے نا؟ جی ہاں، کراچی بھی اب اس حد تک پھیل چکا ہے کہ بعض اوقات ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی اور شہر کی طرف جا رہے ہو۔ بہرحال میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں رک گیا تھا۔ آئی سی، کیا آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں؟ ایک بار بھی کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ یہ ایک اتفاق ہے۔ خیر، تھانے دار صاحب نے مجھے آپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ کمال ہے، آپ نے کوئی 10-20 فیصلے تو کرنے نہیں تھے؟ میں راجہ کے کیس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ نے وہ کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے نا؟ تھانے دار صاحب نے آپ سے سراسر غلط بیانی کی ہے۔ میں نے ایسا کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا۔ میں دیکھ تو نہیں سکتا تھا، تاہم اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ نادرہ بیگم پر جھنجھلاہٹ اور حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں گے۔ بیگ صاحب، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں۔ یو آر رائٹ، میں بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارے درمیان مذاق یا بے تکلفی والا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ کیا آپ نے تھانے دار کے سامنے کیس لینے کے سلسلے میں رضامندی ظاہر نہیں کی؟ ہرگز نہیں۔ راجہ کا کیس نہ لینے کا سبب کیا ہے؟ میں یہ سبب بتانے کا پابند تو نہیں، مگر آپ کی خواہش پوری کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی۔ بات دراصل یہ ہے کہ وکالت میرا پیشہ ضرور ہے، لیکن اس پیشے سے روزی کماتے ہوئے میں جائز و ناجائز کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ آپ کے 5,000 روپے میری میز کی دراز میں بطور امانت رکھے ہوئے ہیں۔ جب جی چاہے دفتری اوقات میں آپ رقم واپس لے سکتی ہیں۔ وہ تو میں لے ہی لوں گی۔ آپ کے ذہن میں اچانک جائز و ناجائز کا کیڑا کیوں کلبلانے لگا؟ اس میں اچانک والی کوئی بات نہیں مسز ہارون۔ میں نے آپ کو اپنے پیشے کا وہ اصول بتایا ہے جس پر میں اول روز سے کاربند ہوں۔ اگر مجھے چوروں، ڈاکوؤں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے کیس پکڑنا ہوتے تو ہر روز عدالتوں کے چکر کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس قسم کے ایک کیس سے سال بھر کی روٹیاں نکل آتی ہیں۔ جرائم پیشہ افراد منہ مانگی فیس دیتے ہیں، جس میں ہزاروں اور لاکھوں کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ دوسری جانب یقیناً نادرہ کی حالت ایسی ہو گئی ہوگی جیسے گرم توے پر بیٹھ گئی ہو۔ یہ سیدھا اقدام قتل کا کیس ہے۔ آپ کے صاحبزادے نے دانستہ روبی کو اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی۔ وہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گئی۔ میں آپ کے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھ سے جو ان گنت جھوٹ بولے ہیں ان کی کلئی کھل چکی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔